अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जो भाई और बहन इस चैनल को वॉच करेंगे, इस अशरा ज़िलहिज्जा में आपके लिए बहुत दुआएं। अल्लाह आपकी इबादत को, आपकी क़ुरबानी को, आपकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। आज का टॉपिक है क़ुरबानी, इसके रूहानी फ़ायदे और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उनके बारे में बयान है आज इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, ए मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ें और क़ुरबानी फरमाएं। तो मुफस्सरीन कराम ने इससे मुराद ईद उल अधा की नमाज ली है और क़ुरबानी से मुराद, नहर से मुराद ईद उल अधा के बाद जो क़ुरबानी हम करते हैं वो ली है। जब सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क़ुरबानी क्या है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। क़ुरबानी के बारे में चंद बातें कि क़ुरबानी का निसाब वही है जो ज़कात का है, लेकिन इस पे साल गुज़रना शर्त नहीं है। तो अब ये आजिज़ यहाँ वुडब्रिज वर्जीनिया अमेरिका से बात कर रहा है। तो एज़ ऑफ जुलाई 22, आई बिलीव दैट वाज लास्ट वेडनेसडे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यहाँ पे जो निसाब था वो था चांदी का निसाब $447.01, यानी एज़ ऑफ जुलाई 22 अगर किसी के पास $447 और 1 सेंट मौजूद है तो उस पे ज़कात वाजिब है। ज़कात अगर शोहर भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही हैं, बेटा आकिल और बालिग है वो भी जॉब कर रहा है, बेटी आकिला और बालिगा है वो भी जॉब कर रही है, तो सबको अलग क़ुरबानी, अपनी अपनी क़ुरबानी करनी है। एक अब्बा जान की क़ुरबानी काफ़ी नहीं है। क़ुरबानी किन चीज़ों की दी जाती है? क़ुरबानी गाय की, भैंस की, ऊँट, बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊँट, ऊँटनी, इनकी क़ुरबानी है, औरों की क़ुरबानी नहीं होती। और अच्छा, तो ये क़ुरबानी के बारे में चंद इब्तदाई बातें थीं। अब ज़रा जो क़ुरबानी के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, उनको थोड़ा उनकी तरफ आते हैं।
تو سورۃ الحج میں بڑی اہم آیات ہیں قربانی کے بارے میں. سبحان اللہ. آیت نمبر 34 سورۃ الحج. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے کہ وہ اس پہ اللہ کا نام لیں اور اس کو ذبح کریں. جو جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی، اور جب وہ قربانی کریں تو اس جانور پہ اللہ کا نام لیں، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور ذبح کرتے وقت جانوروں کے جن کو ان کے لیے وقف کیا ہے. اچھا، پھر آیت نمبر 37 کی ابتدا میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتے ان کے گوشت اور نہ خون، لیکن اللہ کو پہنچتا ہے تمہارا تقوی. تو جو جانور اللہ کے نام پہ وقف کیے گئے ہیں ان کی قربانی کا حکم ہے، اور ذبح کرتے وقت ہمارے مسلمانوں کے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک، کوئی جانور یا مرغا یا مرغی اس وقت تک جو بھی حلال ہیں جن کو ذبح کیا جاتا ہے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہوتے جب تک کہ مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے ذبح کرتے وقت، تب حلال ہوتا ہے. مسلمان بھی ہو اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے. تو اس آیت کی تفسیر میں قربانی کا طریقہ اور اللہ وحدہ لا شریک کا نام لیں، اور اللہ کے سوا کسی کے نام پہ ذبح کرنا، نظر و نیاز کرنا، یہ ہر ملت میں شرک رہا ہے، اور تمہارا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. فرمایا سبحان اللہ، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. بس تمہارا الہ ایک الہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، جو واحد ہے. بس تم اپنے آپ کو سونپ دو اس کے سامنے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. وبشر المخبتین، اور عاجزی کرنے والوں کو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجیے. اچھا، تو اب آتے ہیں ان احادیث کی طرف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، مدینہ منورہ میں آپ نے 10 سال قیام فرمایا اور آپ قربانی فرماتے رہے. اور ساتھ یہ آیت بھی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. اچھا، پھر آگے ایک اور حدیث شریف ہے، یہ بھی جامع ترمذی میں ہے. عجیب اس کے خوبصورت الفاظ ہیں. جی چاہتا ہے کہ آدمی سارا دن ساری رات کے الفاظ پڑھتے رہے، یہ پڑھتا رہے. ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ، یعنی عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی لاکھوں ڈالر اور لاکھوں روپیہ خرچ کر دے، لاکھوں پاؤنڈ سٹرلنگ خرچ کر دے، لاکھوں دینار اور درہم خرچ کر دے،
مگر اس دن اللہ تعالیٰ کو تو اس کا بھی ثواب تو ہے، صدقہ ہے، لیکن جو عمل واجب ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ ہے پہلے عید کی نماز پڑھے اور پھر قربانی کرے۔ اچھا، پھر اس حدیث شریف کے اگلے حصے میں ہے قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اور آگے عجیب الفاظ فرمائے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے آخر میں، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ You sacrifice an animal with the love of your heart، خوشی کے ساتھ۔ ایمان جو ہے نا، ایمان اگر اس پہ محنت کی جائے، اس کو مزین کیا جائے، اس کو خوبصورت بنایا جائے، اس کو نکھارا جائے، تو آدمی کو ہر وقت ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج بہت سے مسلمان قرآن و سنت کو چھوڑ چکے ہیں اور خوشیاں ہم سے روٹ چکی ہیں۔ دیکھ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ اچھا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اچھا، اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، اس کے الفاظ بھی بڑے خوبصورت ہیں عربی میں، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی ہے کہ ہم مسلمانوں کی کیا ترتیب ہے عید الاضحیٰ والے دن۔ آپ نے فرمایا اس دن پہلا جو کام ہم کرتے ہیں وہ نماز عید ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی فجر تو ہم نے پڑھنی ہے، 5 نمازوں کے علاوہ کے بغیر تو کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کا، اللہ رحم فرمائے۔ یعنی فجر کے بعد جب 20 منٹس آفٹر سن رائز پھر ہم عید الاضحیٰ ادا کر سکتے ہیں۔ تو پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز سے واپسی پہ قربانی کرتے ہیں۔ جو شخص ایسا کرتا ہے تو اس نے ہمارے طریقے پہ عمل کیا، اور جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کی، یہ محض گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہاں، جس شخص نے نماز کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی پوری ہوئی، اور یہی شخص مسلمانوں کے طریقے پہ چلا ہے۔ تو یہاں پہ اب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ عاجز رہتا ہے اس ایریا میں لوگ حلال میٹ مارکیٹ کو آرڈر کرتے ہیں، جس طرح پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بچرز شاپ ہوتی ہیں، قصاب کی دکانیں ہوتی ہیں، تو یہاں پہ امریکہ میں حلال میٹ مارکیٹس ہوتی ہیں۔ ان کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ جی 10 بجے 11 بجے میرا آرڈر تیار رہے، اور مجھے یہ بتایا گیا جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں، سبحان اللہ، اللہ رحم فرمائے مسلمانوں پہ، کہ وہ رات کے وقت ہی شروع کر دیتے ہیں ذبح کرنا۔ تو اس طرح تو قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اگر آپ شہر میں مقیم ہیں تو پہلے آپ نماز ادا کریں، پھر قربانی کریں، پھر قربانی ہوگی۔ اچھا، تو وہ اس طرح آرڈر پلیس کر دینا تو اس طرح تو قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، قربانی عبادت اور قربت کا نام ہے۔ قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور ایک کلمہ گو مسلمان جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آیا، جس نے دل و جان سے یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو وہ جب قربانی کرتا ہے تو ایک عبادت بھی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔
اس قرب سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ رضائے الہی، دی پلیجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے میرے بھائی میری بہن کہ سبحان اللہ، جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائیں گے۔ اب یہ کتنے مبارک دن اور راتیں ہیں۔ آج یہاں ٹیوزڈے ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پرسوں تھرسڈے کو یوم عرفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو دن ہیں ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ جو راتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، صبح کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ جو 10 راتیں ہیں، جو رات گزر گئی اگلی آنے والی ہیں، ان راتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں فرمایا، مفہوم ہے کہ لیلۃ القدر کا ثواب ملتا ہے، اور ہمیں دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں دل و جان سے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف جو فقہائے کرام ہیں ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں، جنہوں نے مسائل نکالے، جنہوں نے صحابہ کو اپنی زندگیوں میں دیکھا حالت ایمان میں، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم۔ ایک طرف ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں، اور دوسری طرف ہم امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، پھر جتنے اور محدثین کرام ہیں سیاہ ستہ کے اور اس سے بھی زیادہ، ان سب کو ہم دعائیں دیتے ہیں کہ جنہوں نے محنتیں کر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کی حفاظت کی، اسماء الرجال کی سائنس کو انٹروڈیوس کیا گیا، اور یہ صرف ہمارے پیارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے بالاجماع۔ اور آپ کے تمام صحابہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے آخری صحابی تک، سب جنتی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، دل میں سکون ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھ لینا، اس سے اتنی اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے اس شخص کے اوپر۔ اس کلمے کی ہم قدر کریں، اس کلمے کی وجہ سے اللہ پتہ نہیں کتنی مشکلات سے ہم بچ جاتے ہیں، کیونکہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا ان کے ساتھ۔ بلکہ سورۃ الرعد کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جو ایمان نہیں لائے، ان پہ مصیبتیں آتی رہیں گی ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ تو کلمہ تو بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کلمے کی قدر کیا کریں۔ صبح اور شام یہ دعا ضرور 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے شکر ادا کیا کریں کہ اللہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے رحمان و رحیم ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ فدا ابی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کریں گے، 7 آسمانوں کے اوپر کتنے خیر کے فیصلے ہوں گے۔ ان ایام میں ہم دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ان راتوں کو اگر ہم عشاء باجماعت پڑھیں انشاءاللہ، اور پھر سحری کے لیے جب روزے کے لیے اٹھیں تو 4 6 8 رکعت تہجد کی پڑھ لیں، تھوڑی سی دعا کر لیں۔ سحری کے وقت تو ویسے زیادہ نہیں کھایا جاتا، تھوڑا سا ہی کھانا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ سیزن ہوتا ہے نا، سیزن، جو لوگ بزنس میں ہوتے ہیں تو ان کا بزنس سیزن ہوتا ہے، تو ہم مسلمانوں کا یہ سیزن ہے کہ ان دنوں میں
ख़ास तौर पे यौम अरफा तो दुआओं की किताब ले लें अपने हाथ में और सारा दिन दुआएं मांगें, और कोई नहीं तो ये दुआ कसरत से मांगते रहें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार। और अगर हमारी बहनों को नमाज माफ़ हो जाती है तो अगर वो इस दुआ के सामने अल्लाहुम्मा लगा लें तो हदीस की दुआ बन जाएगी, अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार। तो वो दुआ तो मांग सकते हैं अय्याम में। या ये कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरा। ये दुआएं कसरत से मांगें, उठते बैठ सवाए बाथरूम के, उठते बैठते चलते फिरते दुआएं मांगें। ये दिन दुआओं का सीज़न है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी आसान बनाएंगे, अल्लाह हमारे आने वाले नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाएंगे, अल्लाह हमारा रिज़्क़ कुशादा फरमा देंगे, हमारी परेशानियां दूर फरमा देंगे। अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाएंगे। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमें नसीब फरमाएंगे। हमें जाम कौसर से जबकि सख्त प्यास लगी होगी, अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह तौफीक अता फरमाएंगे कि उस दिन हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जाम कौसर पिएंगे, फिर हमें कभी प्यास नहीं लगेगी, और हम अल्लाह ताला की रहमत से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से इंशाअल्लाह हम सब जन्नत में जाएंगे जहाँ हम हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आगे चलें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे और आपने हर साल कुर्बानी फरमाई। अच्छा, कुर्बानी का वक्त 10, 11 और 12 मगरिब से पहले तक आपने कुर्बानी करनी है। रात को भी कुर्बानी कर सकते हैं मगर दिन की कुर्बानी ज़्यादा अफजल है। 10, 11 और 12। अच्छा, आप कुर्बानी में नियाबत भी जायज़ है, आप किसी की तरफ से भी कुर्बानी कर सकते हैं, यानी अपनी कुर्बानी के अलावा। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, कुर्बानी हर मुसलमान आकिल बालिग और मुकीम पे वाजिब है, मुसाफिर पे नहीं, मुकीम होना चाहिए। और कुर्बानी के मामले में माल पे साल गुजरना भी शर्त नहीं। अगर कोई शख्स कुर्बानी करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है मगर उसके अंदर अल्लाह ताला की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत मोहब्बत है, तो वो कर्ज लेके भी कुर्बानी कर सकता है कि भाई मुझे कर्ज दे दो, मैं अगले महीने वापस कर दूंगा, तब भी जायज़ है कुर्बानी। अच्छा, या अल्लाह या रब, अल्लाह अकबर कबीरा। मरहूम वालिदैन की तरफ से भी कुर्बानी की जा सकती है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी की जा सकती है। क्या? और कुर्बानी करते वक़्त जो अल्फाज हमने कहने हैं, जो उलमा ने लिखे हैं, जो अल्फाज, तो वो अल्फाज ये हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, ये अल्फाज हैं। और ज़िबा करने के बाद अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन हबीबी का मुहम्मद व खलीली का इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये अल्फाज हैं। अब कुर्बानी के फ़लसफ़े के बारे में चंद बातें अर्ज़ की जाती हैं आपकी खिदमत में कि कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है, इस सिलसिले में चंद बातें अर्ज़ करके
پھر بات ختم کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربانی میں جس نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے، تاکہ اس کی مشابہت ہو جائے حاجیوں کے ساتھ۔ دیکھیں، ٹوپی پہننا جائز ہے، ہم امامہ کیوں پہنتے ہیں؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ ہم نے رومال کیوں رکھا ہے؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ جبہ کیوں پہنا ہے؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ سنت واجب ہے، مینڈیٹری ہے، اس لیے سنت پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو یہ انبیاء کی صورت ہے۔ تو حاجیوں کے ساتھ جب مشابہت ہو جائے گی، آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، جہاں پہ بھی ہیں، امریکہ، یورپ، اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو آپ یہ مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت حاجیوں پہ نازل ہوتی ہے، علماء فرماتے ہیں وہ اس شخص کے اوپر بھی یہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ یہ نہ چھوڑیے گا۔ اگر بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے یہ روزے نہیں رکھ سکے، بڑے اہم روزے ہیں، تو یوم عرفہ کا روزہ تو ہے تو مستحب، مگر بہت ہی اعلیٰ درجے کا مستحب ہے۔ تو یہ روزہ نہ چھوڑیے گا اور اس دن عبادت کیجیے گا، دعائیں مانگیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ہم نو، 10، 11، 12 اور 13، 9 کی فجر کو ہم تکبیرات پڑھتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور یہ تکبیرات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، فجر سے شروع کرتے ہیں 9 کو، 9، 10، 11، 12 اور 13 کی عصر تک۔ تو اس سے اسلام کی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بلند ہوتی ہے، اور اسلام کی شان و شوکت کا اس میں مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ تکبیر تشریق خواتین کے لیے بھی ہے، مگر وہ بلند آواز میں نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے نا؟ مرد اور عورت مختلف ہے، ان کی تخلیق مختلف ہے۔ مرد کے اندر مضبوطی ہے، عورت کے اندر نزاکت ہے۔ اس لیے ہماری جو بہن فرماتی ہے نا کہ مرد اور عورت کی نماز ایک ہے، وہ ٹھیک نہیں مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ ہماری اس بہن کو چاہیے کہ اپنی بھی اصلاح کریں، اور جو خواتین ان سے درس قرآن سیکھ رہی ہیں ان کی بھی اصلاح کریں۔ اور میری بہن ہے، میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے، میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف رجوع فرما لیں۔ وہ اس دور کے مجدد ہیں، آپ ان کی طرف رجوع فرما لیں، ان کی بات مان لیں، اس میں آپ کی عافیت ہے۔ کل آپ نے جواب دینا ہے، میری بہن، مرد اور عورت کی نماز ایک نہیں ہے۔ مرد کا فزیکل سٹرکچر الگ ہے، بہنوں کا فزیکل سٹرکچر الگ ہے، عورتوں کا فزیکل سٹرکچر الگ ہے۔ آپ سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، اور قربانی انہی ایام میں ہو سکتی ہے۔ قربانی دراصل تو جدید سوچ رکھنے والے ہمارے مسلمان بھائی اور بہن، ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے بہنیں ہیں، آپ علماء کی طرف رجوع
کریں. آپ جدید سوچ رکھنے والے لوگ جو احادیث کے منکر ہیں، کھلم کھلا کبھی کہتے ہیں وہ 313 حدیثوں کو مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 5000 حدیثوں کو مانتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو اکثر دین کی چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان کی باتوں پہ نہ آئیں، کیونکہ وہ خود ہی دلہ دلالم بعیدہ، گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں. کبھی ان کے متعلقین صحابہ کرام کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، اوہ میرے اللہ، کبھی کچھ. ان لوگوں کی باتیں نہ مانیں. دراصل قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے. جیسا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور اس میں جو درس دیا گیا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو. تو ابراہیم علیہ السلام، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. غیب کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے. انبیاء اور رسل کو غیب کی خبریں دی گئی تھیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا نا. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے اسماعیل پہ ہی کو ہی ذبح فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا. تو دین کی سب سے بڑی، اس قربانی کا سب سے بڑا سبق کہ دین کی حقیقت اتباع ہے، حکم ماننے میں ہے. اچھا، جب 8 ذی الحج ہوتی ہے، حاجی احرام باندھتے ہیں اور مینا کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا، تو حج میں قدم قدم پہ یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ کا حکم مانو، احرام باندھو. اب تم صابن سے ہاتھ بھی نہیں دھو سکتے، یعنی خوشبو والے صابن سے، میل بھی نہیں اتار سکتے. حالت احرام میں ٹوتھ برش بھی نہیں کر سکتے، مسواک کرنا ہے، مسواک کی اجازت ہے کسی حد تک. ٹھیک ہے نا؟ تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ خط بھی نہیں بنا سکتے. تو یہ جو ظاہراً ایک پراگندگی کی حالت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کے جو بت ہیں ان کو توڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہر چیز کے اوپر مقدم ہے. اور جہاں ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف عقل ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اس میں عافیت ہے. اچھا، قربانی، یہ لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے، قربان سے نکلا ہے، اور قربان قرب سے نکلا ہے. تو قربانی کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز جس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے. اور قربانی کے سارے عمل میں ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ہمارے حکم کا اتباع، ہمارے حکم کی اتباع یہی دین ہے. اس میں مصلحت تلاش مت کرو کہ جی قربانی نہ کرو اور غریبوں کو پیسے دے دو. بس یہ حضرات ایسی باتیں کر کے اپنا دل خوش کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ٹھیک ہے؟ پھر بیٹے کو ذبح کرنا عقل کے خلاف ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک وہ خواب دکھایا، اور خواب میں پھر اصلاح کی گئی. یعنی نبی اور رسول کا خواب وہی ہوتا ہے، اور یہ حکم دیا گیا. وحی کے ذریعے حکم نہیں آیا بلکہ خواب کے ذریعے حکم آیا. تو دیکھیں، یہ عاجز اکثر یہ بات سوچتا ہے میرے بھائی اور میری بہنوں، انسان کی تخلیق، جو میری اور آپ کی تخلیق ہو گئی نا، ایک بہت بڑی ہمیں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے. اس لیے میں صدقے اور قربان جاؤں سب سے بڑے عاشق رسول سیدنا افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی۔ پرندوں کو دیکھ کے کہتے تھے تم کتنے خوش نصیب ہو، چہچہاتے ہو، تمہارا حساب کتاب کوئی نہیں۔ فرمایا کرتے تھے کاش میں ایک مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ یعنی وہ اس حقیقت کو پا چکے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ دنیا دارالمحن ہے، ہماری آزمائش ہے، ہمارا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتائیں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو آگے سے وہ سعادت مند بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، اے میرے والد محترم، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پہ عمل کریں اور مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اور اے میرے والد محترم مجھے پیشانی کے بل لٹائیں۔ اگر آپ نے سیدھا لٹایا تو میری صورت سامنے آئے گی، جس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں بیٹے کی محبت میں جوش آ جائے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، دونوں جھک گئے اللہ کے حکم کے سامنے۔ یہی تو ہم نے کرنا ہے۔ میرے اللہ کو میرے اور آپ کی بکروں کی یا دمبوں کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ تو اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ اچھا، تو فرمایا، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اے میرے ابراہیم، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم، ہم مسلمان ہیں، یہ جو کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے نا، کبھی موقع ملے تو سورہ رعد کی جو آیت ہے نا، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اس کی تفسیر پڑھیں آپ۔ یہ کلمہ ایک کانٹریکٹ ہے اللہ کے ساتھ۔ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا ہے۔ What is the definition of Islam, of a Muslim? One who submits himself or herself to the will of Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے آگے ہم نے سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ کو اطاعت بہت پسند ہے۔ اگر یہ عاجز آپ اس دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب بنیں تو ہم کیا کہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں۔ اسلام کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ کی عبادت، اللہ کو عبادت سے راضی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کرو، اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ ایک کلمہ کو مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے، بس I am going to benefit my fellow human beings, مسلم اور نان مسلم، میں اپنی ذات سے اللہ کی مخلوق کو انشاءاللہ فائدہ پہنچاؤں گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہے اسلام۔ پھر قربانی نہ کریں جی، اور پیسے غریبوں کو دے دیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم بکرے خرید رہے ہیں تو غریبوں کی ہیلپ نہیں ہو رہی؟ جب ہم قربانی کا گوشت پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں جہاں غربت ہے،
جہاں بعض لوگ پورا پورا سال قربانی کا گوشت کھانے کو نہیں ملتا، اگرچہ کہ قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ شیئر کریں، ایٹ لیسٹ 1/3۔ اچھا، اور علماء نے لکھا ہے سبحان اللہ کہ جب تک، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، جب تک انسان کے اندر اتباع نہیں پیدا ہوتی وہ انسان نہیں بنتا۔ اور جنت میں کون جائیں گے؟ انسان جائیں گے۔ کون جائیں گے؟ جن کا نفس مطمئنہ ہوگا۔ اچھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اپنی جو انا ہے اس کو فنا کر ڈالو۔ فنائیت، تزکیۃ النفس میں ایک سٹیج آتا ہے فنائیت قلبی، جب انسان اپنے قلب کے اوپر اتنی محنت کرتا ہے، اپنے شیخ اپنے مرشد کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ اس کی انانیت ختم ہو جاتی ہے اس سے، اور جب اس کی انانیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر میں نے حضرت جی دامت برکاتہم العالی کی زبان سے، میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن، جن کی جوتیوں میں بیٹھ کے اس گناہگار کی زندگی بدلی، حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت جی دامت برکاتہم کی زبان مبارک سے ہر اس عاجز نے سنا کہ جب انسان کا نفس پامال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نحال ہوتا ہے۔ یہ باتیں سمجھیں، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے کہ اپنی ہماری سمجھ، جب ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، عقل کا دائرہ کار، عقل ہم اس وقت تک استعمال کریں جب تک کلمہ نہیں پڑھا، جب کلمہ پڑھ لیا تو اب ہم نے اللہ کی ہر بات ماننی ہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا ہے۔ یہ اب اپنی عقل کو علم بالوحی کے تابع کر دینا ہے۔ یعنی عقل کی عمومی طور پہ 3 اقسام ہیں علم کی: علم بالوحی، قرآن و حدیث کا علم، علم بالعقل، اور علم بالحواس، سینسری نالج دیٹ وی شیئر ود ادر اسپیشیز۔ بلی اگر ہے یہاں پہ تو وہ دروازے سے باہر جائے گی، آپ کی گاڑی میں اگر مکھی آ جاتی ہے تو وہ شیشے سے باہر جاتی ہے، مگر جہاں تک تعلق ہے ہماری عقل کا، اب اس عقل کو ہم نے وہاں استعمال نہیں کرنا کہ معاذ اللہ ربنا لا تجعلنا منہم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پسند نہ آئے اس کا یا انکار کر دیا جائے یا اس کے بارے میں کلام کرنا شروع کر دیا جائے، بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا منکر ہے تو حقیقتاً معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا رب یا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا منکر ہے تو وہ حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے۔ تو میری اپیل ہے اس یوٹیوب کے ذریعے جتنے بھائی اور بہن اس کو واچ کریں گے، خدارا اس منکر حدیث کی بات نہ مانیں، یہ گمراہ شخص ہے، یہ امت کو غلط راستے پہ ڈال رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ملک الموت آئے تو وہ کہیں تم تو حالت ایمان میں جا ہی نہیں رہے، اس لیے کہ تم پیدا تو مسلمان ہوئے تھے مگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے منکر بن گئے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ کہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور کہاں یہ شخص، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور کہاں امام ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ۔ کیا وہ شان والے بزرگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کمپائل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح قربانی کا یہ فلسفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، ہمارے اس ادارے وڈ برج فیتھ سینٹر، وڈ برج ایمان سینٹر کے لیے ضرور دعا فرمایا کریں، اس کی توسیع بھی ہو جائے، اس کے لیے ضرور دعا فرمائیں، قیامت تک یہاں پہ اللہ کی عبادت ہو، اس کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔
माशाअल्लाह इस आजिज़ के लिए, मेरी फैमिली के लिए, जितने भाई माशाअल्लाह इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करते हैं, इस मस्जिद, इस इदारे के साथ तावन करते हैं, कुछ और नेक लोग हैं जो रिसर्च में मेरी बड़ी हेल्प करते हैं, उन सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.